बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल इल्म सिटी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स 10th क्लास के तर्जुमतुल कुरान के नोट्स के सिलसिले में हमारे वीडियो लेक्चर्स जारी हैं और इस सिलसिले में हमारे 3 वीडियो लेक्चर्स ऑन एयर जा चुके हैं। इनका आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इन वीडियो लेक्चर्स को आपने देखकर तरीक़ेकार भी समझ लिया होगा और ये भी जान लिया होगा कि आप इन्हें हार्ड कॉपी की शक्ल में ऑनलाइन भी मुझसे मंगवा सकते हैं, और जो नहीं मंगवा सकते वो इन्हीं वीडियो लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हुए कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और दूसरे बच्चों को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब भी अगर अभी तक आपने नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना सूरह हूद का काम करेंगे, जो चैप्टर नंबर 4 है, चौथी सूरत जो है इन 10th क्लास की किताब में, उससे हम आगाज़ करेंगे आज के शॉर्ट क्वेश्चन से, जो मुख्तसर मशकी सवालात हैं। हमारा पहला मुख्तसर मशकी सवाल जो है वो ये है, सूरह हूद की फ़जीलत में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बूढ़े हो चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसिलात, सूरह अम्मा यतसाअलून और इज़ शम्सु कुव्विरत ने बूढ़ा कर दिया। ये सब सूरतों के नाम हैं और यही हदीस जो है आपके चैप्टर में कोट की गई है, इसीलिए इस हदीस का तर्जुमा यहाँ पे लिखा गया है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 3297 है। हमारा दूसरा मुख्तसर सवाल है, सूरह हूद कितने रुकू और आयात पर मुश्तमिल है? सूरह हूद मक्की सूरत है, इसमें 10 रुकू और 123 आयात हैं। सूरह हूद में बयान किए गए 2 अहकाम लिखें। सूरह हूद के इख्तिताम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किलात पर सब्र की तलकीन के साथ साथ ये हुक्म दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकामत से तबलीग़ दीन का फ़रीज़ा अंजाम देते रहें, ज़ालिमों से एराज़ बरतें, नमाज कायम करें, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, अल्लाह की इबादत करें और इसी पे भरोसा रखें। ये जो ज़ालिमों से एराज़ बरतें लिखा है, इसका मतलब है उन्हें नज़रअंदाज करते और उनकी परवाह ना करें। चौथा सवाल है, सूरह हूद का मरकज़ी मौजू लिखें। सूरह हूद का मरकज़ी मौजू अक़ाइद इस्लाम का बयान है, जिनको तारीख़ी हक़ाइक़ और अक़ली उसूलों से वाज़ेह किया गया है। पाँचवा मुख्तसर सवाल है कि सूरह हूद में मोमिन और काफिर को किस मिसाल से वाज़ेह किया गया है? इस सूरत में हक़ को ना मानने वालों की मिसाल इस तरह बयान की गई है जैसे अंधा और बहरा। हक़ को कबूल करने वालों की मिसाल इस तरह है जैसे देखने और सुनने वाला। जिस तरह अंधा, बहरा और देखने सुनने वाला आपस में बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह मोमिन और काफिर इस दुनिया में और आखिरत में बराबर नहीं हो सकते। मोमिन का ठिकाना जन्नत और काफिर का ठिकाना दोज़ख है। हमारे इजाफ़ी मुख्तसर सवालात में से पहला सवाल ये है कि सूरह हूद का मुख्तसर तारुफ बयान करें। सूरह हूद कुरान मजीद की 11वीं सूरत है और ये 11वें पारे से शुरू हो रही है। इस सूरत का आगाज़ हरूफ मुक़त्तियात अलिफ लाम रा से हो रहा है। इनके मायने अल्लाह ताला और उसका रसूल ही जानते हैं। सूरह हूद मक्की सूरत है, इसमें 10 रुकू और 123 आयात हैं। दूसरा इजाफ़ी मुख्तसर सवाल है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम किस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजे गए? आप अलैहिस्सलाम कौम आद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। पिछली नाफरमान कौमों का अहवाल अलग अलग पूछा जा सकता है और ये अलग अलग सारी कौमों की तफसील जो है वो तफसीली सवाल में आपको मिल जाएगी। आप नीचे तफसीली सवाल से ले लीजिएगा, यानी अगर आपने वही तफसीली सवाल तवज्जो और ध्यान से कर लिया तो इसी में जिन कौमों का जिक्र है वो आपको अलग शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में भी पूछा जा सकता है। तफसीली सवाल जो है वो एक ही इस चैप्टर में मौजूद है। सूरह हूद में मज़कूर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और उनकी अक़वाम के अहवाल तहरीर करें। इसका एक परफेक्ट सा आपको पैकेज मिल जाएगा तफसीली सवाल का, क्योंकि ये 10 नंबर का तफसीली सवाल है। इसकी हेडिंग्स और पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। आप इन्हीं पॉइंट्स को याद करने में आपकी आसानी रहेगी। इन्हीं पॉइंट्स को इसी तरह से याद कीजिएगा और समझ लीजिएगा तो आपको लिखने में भी आसानी रहेगी। पहले आप तारुफ लिखेंगे। ये तारुफ आप पीछे शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में भी पढ़ चुके हैं और यही तारुफ जो है आपको MCQs में भी काम आएगा। तो आपका एक मटेरियल दूसरे से लिंक्ड है, इसको थोड़ा सा ही आप पढ़ेंगे तो अगला सवाल, अगला हिस्सा भी आपका तैयार हो जाएगा।
تو اس کو میں اس وقت ریڈ آؤٹ نہیں کری کیونکہ پیچھے ابھی کر چکی ہوں. مرکزی موضوع پر آتے ہیں. مرکزی موضوع جو ہے وہ بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. دوبارہ میں پڑھ دیتی ہوں. سورہ ہود کا مرکزی موضوع عقائد اسلام کا بیان ہے جن کو تاریخی حقائق اور عقلی اصولوں سے واضح کیا گیا ہے. اس کے بعد بنیادی مضامین کا ذکر ہے. قرآن کی عظمت و فضیلت پہلا پوائنٹ ہے. سورہ ہود کی ابتدا میں قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کا ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صفات بشیر اور نذیر بیان ہوئی ہیں. انبیاء کرام کا تذکرہ پوائنٹ نمبر 2 ہے. سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اہل مکہ کو سابقہ اطاعت گزار امتوں کے اچھے انجام کی طرف متوجہ کر کے ان کی پیروی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اب وہ ان اقوام کا ذکر ہے جن کا اس انبیاء کرام کے حوالے سے یہاں پہ ذکر ہے اور یہی اقوام کا ذکر آپ کو شارٹ کوسچن میں بھی میں نے بتایا تھا کہ الگ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. جیسے آپ کو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کے احوال یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو صرف قوم عاد کا احوال بھی پوچھا جا سکتا ہے، قوم سمود کی ڈیٹیل بھی پوچھی جا سکتی ہے. تو آپ کے اس طرح سے مختصر اور تفصیلی دونوں سوال تیار ہو جائیں گے. پہلا پوائنٹ جو ہے وہ قوم عاد سے ریلیٹڈ ہے. اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو توحید کی دعوت دی اور قوم کو استغفار کرنے اور توبہ کرنے کا حکم دیا، جس کے بدلے نعمتوں کے نزول اور رزق میں اضافے کی خوشخبری سنائی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی. دوسرا پوائنٹ قوم سمود سے ریلیٹڈ ہے. ویسے یہ اس سیکوینس کا چوتھا پوائنٹ ہے. قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو توحید، توبہ، استغفار اور ایمان و یقین کی دعوت دی. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے پہاڑ سے اونٹنی کے برآمد ہونے کا مطالبہ کیا، لیکن یہ قوم مطالبہ پورا ہونے کے باوجود ایمان نہ لائی. بالآخر ایک سخت چنگھاڑ سے ہلاک کر دی گئی. تو آپ کو یہ بھی شارٹ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ قوم سمود کس طرح سے ہلاک کی گئی یا ان پر کون سا عذاب نازل ہوا تھا. قوم لوط کی طرف آتے ہیں. یہ ویسے تو 5واں پوائنٹ ہے اور اقوام میں دیکھا جائے تو تیسری قوم ہے. یہاں پہ قوم سمود کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام عطا کیے جانے کی بشارت دی گئی ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نہایت قبیح حرکت کی مذمت کی گئی ہے. قوم لوط کی سرکشی پر پوری بستی کو الٹ دیا گیا اور پتھروں کی بارش برسائی گئی، جس سے یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی. تو یہ بھی الگ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ قوم لوط پر کس طرح کا عذاب نازل ہوا تھا. اس کے بعد تذکرہ ہے اہل مدین کا. سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ فرماتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی. آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے، ناپ تول پورا کرنے، انصاف کرنے اور فتنہ و فساد سے باز رہنے کی تلقین فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب سے ڈرایا اور توبہ استغفار کی دعوت کے جواب میں قوم نے آپ کو رجم یعنی پتھر مار کر شہید کرنے کی دھمکی دی. اس کے باوجود آپ اپنا فریضہ انجام دیتے رہے. آخر کار سرکشی کی وجہ سے آپ کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا. 7ویں نمبر پر ذکر ہے فرعون کا. تو فرعون کا تذکرہ اس کی ہیڈنگ ہوگی. سورہ ہود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، لیکن وہ آپ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہ لایا اور بالآخر اپنے لشکر سمیت سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا. اس کے بعد ہمارا پوائنٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین. سورہ ہود کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات پر صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت سے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہیں، ظالموں سے اعراض برتیں، نماز قائم کرتے رہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اللہ کی عبادت کریں اور اسی پہ بھروسہ رکھیں. یہ پوائنٹ لاسٹ تھا اور اس کے بعد حاصل کلام آپ ذکر کریں گے. حاصل کرام یا کنکلوژن ہر سوال کے اینڈ میں ضرور شامل کیجیے گا. اس سے کمپلیٹ پیکج آپ کے سوال کا
تیار ہو جائے گا اور اب بہت اچھا امپریشن پڑے گا، کیونکہ عام طریقے سے تو سارے اسٹوڈنٹ لکھ لیں گے، بورڈ میں لاکھوں بچے پیپر دے رہے ہوتے ہیں، آپ کا پیپر ذرا ہٹ کے ہوگا، مٹیریل تو نمبر بھی اچھے آئیں گے اور ایگزامینر کو اچھا لگے گا۔ حاصل کلام وہی ہے جو ہم پچھلے سوال میں لکھ چکے ہیں، تاکہ بار بار میں نے اس لیے چینج نہیں کیا کیونکہ میں نے آپ لوگوں کی آسانی پیش نظر رکھی ہے، آپ لوگوں کو بہت الگ الگ مٹیریل نہ یاد کرنا پڑے۔ یہ وہی لائن ہے، اسی کو ایک بار یاد کر لیں گے تو سارے ہی لانگ کوسچنز میں آپ اسے ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ بورڈ میں تو پیپر میں ایک ہی لانگ کوسچن آئے گا نا، تو آپ کا یہ یاد کیا حاصل کلام سبھی کوسچنز میں کام آ جائے گا۔ یہ صورت عقائد کی درستی کے لحاظ سے بہترین لاہ عمل پیش کرتی ہے، جس پہ عمل کر کے بہترین اور مکمل معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد معروضی سوالات ہیں، اور یہ میں بتا دوں کہ اس صورت میں قرآنی آیات جو ہیں وہ امتحانی نقطہ نظر سے ایڈ نہیں کی گئیں، سلیکٹ نہیں کی گئیں پی ٹی بی کی طرف سے۔ صورت ضرور شامل ہے مکمل اس میں، لیکن وہ ترجمہ تعلیم کے نقطہ نظر سے پڑھنے کے لیے آپ ضرور پڑھ لیجئے گا، لیکن امتحان کے نقطہ نظر سے اس میں سے کوئی آیت شامل نہیں تھی سلیکٹڈ آیات میں، اس وجہ سے میں نے یہاں پہ ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو پہلا معروضی سوال جو ہے، سورہ ہود کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ صفات ہیں، وہ الف آپشن ٹھیک ہے، بشیر و نذیر۔ قوم سمود پر نازل ہونے والا عذاب کیا تھا؟ چیخ کا عذاب، چنگھاڑ کا عذاب تھا نا، تو چیخ یہاں پہ آپشن کریکٹ ہے، دال آپشن۔ تیسرا ہے سوال، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام تھا سمود، ان کی قوم کا نام تھا، بی آپشن کریکٹ ہے۔ چوتھی جو ایم سی کیوز ہیں وہ یہ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی؟ کشتی بنائی تھی، الف آپشن کریکٹ ہے۔ 2 بیٹوں کی خوشخبری کنہیں دی گئی تھی؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی، الف آپشن اس میں کریکٹ ہے۔ اس کے بعد اضافی معروضی سوالات ہیں، تفصیلی سوال میں بھی انہیں پڑھ چکے ہیں، تو اضافی معروضی سوالات کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے پیپر کی مکمل تیاری کے لیے بہت ضروری ہیں، انہیں آپ غیر ضروری مت سمجھیے گا۔ سورہ ہود میں رکوع کی تعداد کیا ہے؟ 10 تعداد ہے رکوع کی۔ سورہ ہود کس پارے میں ہے؟ 11ویں پارے میں ہے۔ سورہ ہود میں آیات کی تعداد کیا ہے؟ 123۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی آزمائش کس سے کی گئی تھی؟ اونٹنی کے ذریعے کی گئی تھی۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کون سا گناہ کرتی تھی؟ وہ ناپ تول میں کمی کا گناہ کرتی تھی۔ یہ تھی ہماری آج کی سورت سورہ ہود۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا میرا طریقہ کار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں باقی اساتذہ کے طریقہ کار سے اور باقی اکیڈمیز کے طریقہ کار سے بہت زیادہ آسان ہے، بہت زیادہ مختلف ہے، اور آپ کو یہ فرق دکھا بھی ہوگا، محسوس بھی ہوا ہوگا۔ یہ نوٹس آپ کے لیے کتنے ہیلپ فل ثابت ہوئے مجھے ضرور کمنٹس میں لکھ کر بتائیے گا، دوسروں سے ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ دوسروں کا بھلا اگر آپ سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی بھلا کریں گے۔ دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی بتائیے۔ یہ نوٹس آپ مجھ سے آن لائن منگوانا چاہیں تو آپ ضرور منگوائیے اس کی ہارڈ کاپی، کیونکہ اتنے زیادہ کام لکھنا اور نوٹ کرنا مشکل ہوگا۔ میں نے آپ کی سہولت کے لیے اس کی ہارڈ کاپی جو ہے وہ تیار کروا دی ہے، آپ مجھے آرڈر نوٹ کروا دیجئے اور آپ کو یہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں موصول ہو جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔